मसीही ईमान को ठेस पहुंची है? था, अब नहीं है। कौम को किसकी शादी की मुबारक दे रहे हैं? क्या इन्होंने जो पैसे आपस में बांटे हैं बाकी कौम जाग रही है, हम लोग जाग रहे हैं? तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पाक नविश्तों में इरादतन तब्दीली हुई है और मुझे बड़ा दुख हुआ वो इरादतन मसीह के काम में रुकावट बने हुए हैं। तो फिर इल्हामी किताबें कहाँ गई? और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का नया बोर्ड बनाए, यानी ए हमारे बाप पढ़ते हैं, ये बुत परस्ती के जुमरे, ये साजिशी टोला है, इनको अपने ओहदों से रिजाइन कर देना चाहिए। पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, ये मुजरम हैं। वेलकम नाजरीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खालिद शहजाद साहब। ये मारूफ सियासी और समाजी कारकुन हैं और नाज़रीन, जब भी हमारी कौम पे या अक़लीतों पे किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो सबसे पहले ये वहाँ पर पहुँचते हैं। ये डायरेक्टर हैं डोरथिया सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। नाज़रीन, इनसे आज जानेंगे इनकी काविश के बारे में, इनके जो भी एक्टिविटीज़ के बारे में, इनका जो भी आइंदा लाहे अमल है उसके बारे में और इस वक्त मौजूदा हालात के बारे में। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और शफीक कमल के दरमियान जो मायदा चला, जो बातचीत हुई है, उस बारे में हम इनसे जानेंगे। जी सर। जी सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह डॉक्टर शफीक कमल और बाइबल सोसाइटी की बात की है, बड़े अफसोस की बात है कि डॉक्टर शफीक कमल जैसे मुतबर नाम और जो बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारान हैं, हमारा तो ईमान था, हमारा फेथ था, अब नहीं है, उनके कामों के ऊपर कि वो बाइबल सोसाइटी की प्रमोशन के लिए, मसीहों की प्रमोशन के लिए बड़े अच्छे काम करेंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स छापेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का क़याम 1863 में क़याम आया और इनका जो विज़न है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का वो ये था कि ये ज़रूरियात, जो यूथ की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें, मसीह बच्चों की रूहानी परवरिश के बाइबल मुक़द्दस के असूलों के मुताबिक करें, नाबीना अफराद के लिए आसान बाइबल का इजरा करें, मसीहों की रूहानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जदीद मीडियम या जदीद मीडिया का सहारा लेकर उसमें जिद्दत पैदा करें। और इसमें आखिर में ये था कि कभी भी वबा के दौरान, मुसीबत के दौरान ये अपने लोगों की रूहानी और इखलाकी मदद करें और ज़रूरत के वक्त उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर शफीक कमल ने जो अपना इंटरव्यू दिया, जो मेरा आपसे ये सवाल है, ये चीज़ें जो आपने मुझे बताई हैं ये पूरी हो रही हैं? देखें, जो जितने भी हमारे मसीहों के इदारे हैं, हमारा काम नहीं है कि हम उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। उनका बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड के जो मेंबरान हैं उसमें बिशप साहबान भी हैं, उसमें कैथलिक चर्च भी है, वो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये काम करना, ये उनके मामलात को चेक एंड बैलेंस रखना, ये उनका काम है। हम जो आम लोग हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारा कोई काम नहीं है कि हम उनके कामों में जाके तो इंटरफेयर करें, उनको जाके परेशान करें। ये उनका काम है कि वो खुदा को और खुदा के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए उस विज़न को, जिस विज़न के लिए ये पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उसको पूरा करें। मेरा आपसे अगला सवाल, आप शफीक कमल की वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जो शफीक कमल है, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ। ये जब ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का और शफीक कमल का मामला और उनकी वीडियो वायरल हुई तो ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वीडियो सुनी और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिन खदशात का इजहार और जिस किस्म की उसने धमकियाँ लगाई पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को, और हम लोग बड़े खुश हुए थे कि चले चाहे कराची से ही सही कोई ऐसा शख्स तो है जिसके अंदर खुदावंद की गैरत जागी है, और वो गैरतमंद शख्स जो है वो इनको कोर्ट में लेके जाएगा और वो थ्रू कोर्ट ऐसे किरदारों के नकाब कुशाई करेगा कि ये मसीहों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि डॉक्टर शफीक कमल अपने जब वो लाहौर आया है तो हमें तो ये खुशखबरी सुनाई गया कि जी कौम को मुबारक हो,
اب مجھے نہیں پتا کہ قوم کو کس کی شادی کی مبارک دے رہے ہیں, کس کی سالگرہ کی مبارک دے رہے ہیں, اور قوم کو کیا انہوں نے جو پیسے آپس میں بانٹے ہیں اس کی مبارکباد قوم کو دے رہے ہیں. یہ صرف ان کے ورکروں کو مبارک ہو, شفیق کمل کو مبارک ہو, اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے عہدیداران کو مبارک ہو جنہوں نے شاید پیسے ایک دوسرے سے لے کر تو وہ قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں, اور جن کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں وہ تو ان کے ورکر ہوں گے. باقی قوم جاگ رہی ہے, ہم لوگ جاگ رہے ہیں. میں آپ کو بائبل مقدس میں سے جو بائبل سوسائٹی کے اغراض و مقاصد ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خدا کریم و شفیق کے انتظام سے جو کچھ اس نے قوموں کی نجات کے حق میں ظاہر کیا وہ ہمیشہ پورے طور سے قائم رہے گا, اور میں سب پشتوں تک پہچانا جاؤں گا. لہٰذا مسیح خداوند نے جس میں خدائے عظیم کا پورا انکشاف مکمل ہوتا ہے, دوسرا کرنتیوں 1:3-4 آیت اور 16:4-6 آیت, رسولوں کو یہ کام دیا کہ تمام انسانوں کو اس انجیل کی منادی جو ہر نجات بخش سچائی اور اخلاقی تعلیم کا سرچشمہ ہے, اور اس طرح الہی نعمتیں انہیں دلائیں. گزرے ہوئے زمانے میں نبیوں کی معرفت اس انجیل کا وعدہ کیا تھا کہ مسیح نے اسے خود پورا کیا اور اپنے کلام سے عیاں کر دیا. یعنی اس کلام کو, بائبل مقدس کو, پاک نوشتوں کو کہ وعدہ پورا کیا اور اپنے کلام سے عیاں کیا. رسولوں نے کمال وفاداری کے ساتھ سپرد شدہ کام سر انجام دیا. انہوں نے اپنے منہ کے کلام سے, اپنی زندگی کے نمونے سے اور ضابطے جاری کرنے سے وہ سب کچھ آگے پہنچایا ہے جو انہوں نے اس کی بات سننے سے, اس کے ساتھ رہنے سے, اس کے کام دیکھنے سے اور روح القدس سے ابارے جا کر سیکھا تھا. اور یہ کام سر انجام دینے میں ان رسولوں اور رسولی ہستیوں نے بھی حصہ لیا جو اسی روح القدس کے ابہام سے نجات کی نوید قلم بند کرتے ہیں. جس طرح باپ نے بیٹے کو بھیجا اسی طرح بیٹے نے بھی رسولوں کو بھیجا, اور ان سے یہ کہا تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. 20:21 آیت اور متی کی انجیل 28:19-20 آیت میں یہ مرقوم ہے. اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ. جو ڈاکٹر شفیق کمل نے ویڈیو وائرل کی اس کے مطابق جن کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے بڑے مشکل الفاظ بتایا کہ یہ جو کتابیں ہیں, ایک کتاب کا نام ہے متبر کلام مقدس, اس کے صفحہ نمبر 118 میں اس کے مطابق ہمارے یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں, یعنی بائبل مقدس میں جو الفاظ ہیں, جو القابات ہیں, جو واقعات ہیں, جو موقع ہیں, جو جگہیں ہیں, اس کے مطابق جس کتاب کا وہ ڈاکٹر شفیق کمل ذکر کر رہا ہے وہ مقام, وہ کتابیں, وہ الفاظ جو ہیں, وہ ذخیرے جو ہیں وہ ہمارے تک, یعنی یہاں تک آتے آتے ان کے مطابق, ڈاکٹر شفیق کمل کے مطابق وہ صحیح طور سے ہمارے تک نہیں پہنچ رہے. دوسرے صفحہ نمبر 121 میں وہ لکھتا ہے, پاک نوشتوں کے متعلق وہ لکھتا ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاک نوشتے ہیں وہ ہر ایک مسیح کا ایمان کا بھرپور حصہ ہے, اور ہم پاک نوشتوں کے متعلق ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا ایمان ہے کہ ہم اندیکھا ایمان رکھتے ہیں ان نوشتوں کے اوپر, کیونکہ نوشتے جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی گواہی ہیں. نوشتے جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے گزرے ہوئے انبیاء اکرام ہیں ان کی گواہی ہے. تو خدا یسوع مسیح تک جتنے بھی نوشتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور اگر بائبل سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ ان میں ارادتاً پاک نوشتوں میں ارادتاً تبدیلی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے جتنے بھی موجودہ عہدیداران ہیں وہ ارادتاً مسیح کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ناظرین, قرآن مجید اور بائبل اس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ توریت, انجیل یہ الہامی کتابیں ہیں, اور
الہام خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب الہام ہوتا تھا تو یہ کتابیں لکھی جاتی تھی، اور آج کے خادم، آج کے جو خداوند کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ارادتاً تبدیلیاں کی جاتی تھیں. پھر اس کا مطلب یہ الہامی کتابیں نہیں رہیں. اگر یہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ اس میں تبدیلیاں، ارادتاً تبدیلیاں کی جاتی تھی، تو پھر الہامی کتابیں کہاں گئی؟ جی اب دیکھیں اس میں ایک اور اس نے صفحہ نمبر 124 میں جو وہ بیان کرتا ہے، اس کی ویڈیو آپ دیکھیں کہ جب ہم اشعیا ربانی پڑھتے ہیں، یعنی اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 724 میں وہ کہتا ہے کہ یہ بت پرستوں کے، یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے. یعنی ہم جو اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں کہا کہ تم اس طرح دعا کرو، اس کے متعلق بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے جامع الکتاب، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر صفحہ نمبر 724 میں وہ کہتا ہے کہ جو ہم سلام اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں، یہ اس وقت یہ بت پرستوں کی رسم تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری قوم کو جاگ جانا چاہیے. یہ جتنے بھی نیک ٹائیاں لگا کر بیٹھتے ہیں، جیسا مرضی یہ لباس پہنے، یہ سازشی ٹولہ ہے. یہ جتنا بھی بورڈ ہے، جتنا بورڈ ہے، ان کو فوری طور سے اخلاقاً اور رسماً اور مذبیحتاً شریعتاً ان کو اپنے عہدوں سے ریزائن کر دینا چاہیے. وگرنہ کلیسیا میں جیسے جیسے یہ چیزیں جائیں گی، کلیسیا میں انتشار پھیلے گا، اور اس کی ذمہ داری تمام بشپوں کے اوپر ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں کے اندر یہ جو چیزیں پائی جا رہی ہیں، لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی ہے. لوگ شاید ڈرتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو کیا ہوگا. لیکن اب اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ، اور تمام بشپوں کو یہ چاہیے، چاہے وہ کیتھولک بشپس ہیں، چاہے وہ چرچ آف پاکستان کے بشپ ہیں، چاہے وہ پینتیکوسٹل فیتھ کے بشپ صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان بورڈوں سے استعفے دیں اور پاکستان بائبل سوسائٹی کا نیا بورڈ بنائیں. اب کلام مقدس کی روح کے مطابق یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا ہوں، نہ میں مذہبی اسکالر ہوں، نہ میں اپنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں کوئی پادری ہوں. جو بائبل میں لکھا ہے، بائبل کی روح کے مطابق میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کہاں پہ کیا چیز لکھی ہے کہ یہ کیسے مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں. خداوند نے مر کر اور زندہ ہو کر اپنے آپ میں ہماری نجات کے بیدوں اور تمام چیزوں کی بحالی کو قطعاً پورا کر دیا. آسمان میں، زمین پر سارا اختیار اسے دے دیا گیا. مقدس متی کی انجیل 28 باب 18 آیت میں اس نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اسی طرح دنیا میں بھیجا جس طرح وہ خود اپنے باپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. مقدس یوحنا کی انجیل 20 باب 21 آیت، اس نے ان پر حکم صادر فرمایا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. مقدس متی کی انجیل 28 باب 19 تا 20 آیت، تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی بشارت دو. تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی بشارت دو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ پائے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. مقدس مرکز کی انجیل 16 باب اس کی 15ویں سے 16ویں آیت، ہمارے ایمان کے مطابق، مسیحی ایمان کے مطابق پاکستان بائبل سوسائٹی کے جتنے بھی عہدے داران ہیں یہ مجرم ہیں، ان کو یہ عہدے چھوڑ دینے چاہیے. جی ناظرین، یہ میرے ساتھ تھے خالد شہزاد صاحب. آپ ان کی بات سنی، اور آپ نے ان کی بات سنی اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے. ان بائبل سوسائٹی کے جو عہدے داران ہیں انہوں نے مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے اور لوگ اس سے ہرٹ ہوئے ہیں. ناظرین، میری آپ سب سے اپیل ہے، اور میری FGA بائبل سوسائٹی کے بھی عہدیداران سے، بائبل سوسائٹی کے بھی عہدیداران سے میری اپیل ہے کہ آپ یہ عہدے چھوڑ دیں. آپ یہاں کام نہیں کر سکتے، آپ اور لوگوں کو آنے دیں.
جو اس کو اچھے طریقے سے اور مسیحی ایمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس ادارے کو چلائیں.